अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अयान अहमद आज इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज 13 रमज़ान 1445 हिजरी 24 मार्च 2024 बरोज़ इतवार फ़ज़ीलतुश-शेख अब्दुर्रऊफ़ सलफ़ी हफ़िज़ुल्लाह का और इदारे में मौजूद अब तमाम मर्द व ख़वातीन का बच्चों का तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ टीवी का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ मीडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है जिसके तहत अलिफ़ टीवी चलाया जाता है। इस मीडिया हाउस में उलमा और स्पीकर्स के दीनी और इस्लाही बयानात के प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए जाते हैं। साथ ही साथ इस्लामिक Q&A, इंटरैक्टिव सेशंस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, इस्लामिक किड्स कैंप, इस्लामिक काउंसलिंग भी किए जाते हैं। और सारे हिंदुस्तान में फ़्री कुरान और इस्लामिक लिटरेचर उनके ऑर्डर पर उनके घर तक पहुँचा दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सरई सवालात या मसाइल आज के आलिम के व्हाट्सअप नंबर पर किए जा सकते हैं। नंबर है 9966367600। इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाबात हासिल होंगे। अलिफ़ टीवी का शोबे ख़वातीन मोहतरमा आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा की निगरानी में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को अंजाम दिए जाते हैं। आलिमा एडवोकेट जुवेरिया नौशीन साहिबा हर रोज़ 4:45 से 5:30 45 मिनट्स ऑनलाइन इस्लामिक क्लास कनेक्ट करते हैं। आप तमाम अपने घर के ख़वातीन को इन क्लासेस में हिस्सा लेने के लिए कह सकते हैं। अलिफ़ चैरिटेबल फाउंडेशन के तहत हर मंगल राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, ओल्ड एज होम में लंच अरेंजमेंट्स, गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमाह के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किए जाते हैं। उम्र दराज उलमा और आलिमत के तलबा के लिए हर माहाना स्टाइफंड्स भी मुहैया किए जाते हैं। खान्स एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स की जानिब से लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स और मैट्रिमोनियल काउंसलिंग भी दिए जाते हैं। एडवोकेट निज़ाम अली खान साहब के लॉ से मुतालिक वीडियोज़ यूट्यूब पर मौजूद है, आप तमाम देख सकते हैं। अब मैं बिना किसी ताख़िर के शेख को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करें बउनवान ख़वातीन रमज़ान में क्या करें और क्या ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमन निसाउ शक़ाइक़ुर रिजाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामईन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आज जिस उन्वान के तहत गुफ्तगू करनी है वो आपने अभी समाअत किया कि ख़वातीन रमज़ान में क्या करें और क्या ना करें। दूसरे लफ्ज़ों में ख़वातीन रमज़ान कैसे गुजारें या ख़वातीन अपने रमज़ान को बेहतर और मुफीद बनाने के लिए क्या तदबीर अख्तियार कर सकती हैं। देखिए, असल मौजू को शुरू करने से पहले मैं दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो इस महीने की बरकत और फ़जीलत से मुतालिक हदीस, मुस्नद अहमद की रवायत, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को बशारत देते हुए, खुशखबरी देते हुए फरमाया, क़द जाअकुम रमज़ान शहर मुबारकुन इफ़्तरदल्लाहु लकुम सियामह तुफ़्तहु फ़ीहि अब्वाबुल जन्नह व तुग़लक़ु फ़ीहि अब्वाबुल जहीम व तुग़ल्लु फ़ीहि शयातीन फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर मन हुरिम खैरहा फ़क़द हुरिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खुशखबरी देते हुए कहा कि तुम्हारे पास रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं, और इस महीने में एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीने से भी ज़्यादा अफजल और बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फ़क़द हुरिम, जो आदमी रमज़ान की खैर और बरकत से महरूम रह गया वो यकीनन बहुत बड़े खैर और बरकत से महरूम रहा। लिहाजा ये रमज़ान का महीना हमारे लिए हर एतबार से खैर और बरकत हासिल करने का महीना है। इसमें हमें जो कुछ मुमकिन हो सके, जिस अंदाज़ में मुमकिन हो सके, अपने लिए खैर जमा करने और अपने गुनाहों के लिए इस्तिग़फ़ार और मुआफ़ी का इंतज़ाम करना चाहिए।
دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اسلامی احکام عمومی معاملات میں مرد اور عورت کے یکساں ہیں، اس لیے جو طریقہ یا جو شیڈول یا جو باتیں مرد حضرات کے لیے ہو سکتی ہیں وہی باتیں بنیادی طور پر خواتین کے لیے بھی ہیں۔ جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں مردوں ہی کے مشابہ ہیں، انہی کا ایک حصہ ہیں، لہٰذا دینی احکام اور معاملات میں مرد اور عورت کے مسائل عام طور سے کامن اور ایک جیسے ہیں۔ کچھ ان کے مخصوص مسائل ہیں جو علیحدہ ہیں، باقی پورے مسائل اور دینی احکام ایک جیسے ہیں۔ اس لیے رمضان گزارنے کا شیڈول یا ترتیب یا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ بھی مرد اور خواتین کے یکساں ہیں۔ میں پہلے کچھ باتیں کامن اور یکساں بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد خاص طور سے عورتوں سے متعلق چند مشورے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خواتین اپنے رمضان کے مہینے کو بہتر بنانے کے لیے مرد حضرات کی طرح اس بات کا اہتمام کریں کہ جب وہ سحری کے لیے بیدار ہوں تو اذان سے کچھ پہلے، سحری کھانے سے کچھ پہلے تھوڑا وقت نکال کر دعا، استغفار اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ اگرچہ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت ہی کیوں نہ نکل سکے، لیکن اس کا اہتمام انشاءاللہ بہت مفید ہوگا۔ ہر روز سحری سے پہلے چند رکعات کا، کچھ دعاؤں کا، کچھ اذکار و استغفار کا اہتمام کریں، اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور خود اعلان کرواتا ہے کہ من یسألنی فأعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے مجھ سے استغفار کرنے والا کہ میں اس کی خطائیں معاف کر دوں۔ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کے دعا قبول کر لوں۔ اللہ رب العالمین اس وقت اپنی رحمتوں اور اپنے فضائل کے ساتھ مکمل طور پر متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اس توجہ سے مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم تمام مرد و خواتین کو سحری سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر کے چند رکعات نماز پڑھنے کا، دعا و استغفار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم مستقل چند رکعات ہی قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان ہوئی اس کے ہم مستحق بن جائیں گے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر سحری سے پہلے تھوڑا سا وقت نکال کر کے ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی فضیلت اور برکت کا سبب بن جائے گا۔ دوسری بات، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد میں، اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں خواتین تو گھر میں اشراق تک بیٹھی رہیں اور اشراق پڑھنے کے بعد ہی وہاں سے اٹھیں اور فارغ ہوں۔ اس دوران ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہیں، اشراق پڑھ کے پھر وہاں سے اٹھیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس ترتیب کے ذریعہ ہم فجر اور اشراق کے درمیان بہت کچھ تلاوت کرنے، دعا کرنے اور اذکار کرنے کا اہتمام و پابندی کر سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ہر روز فجر کے بعد اشراق تک بیٹھے رہیں گے اور اشراق کے بعد ہی وہاں سے اٹھیں گے تو ہر روز ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل کر سکیں گے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، من صلی الغداۃ فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ، جس آدمی نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی پھر وہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، تو ایسے شخص کے لیے مکمل، بلا شبہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔
اگر خواتین مسجد میں نہیں گئی ہیں اور گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں تو انشاءاللہ گھر پہ بھی اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر پہ بھی خواتین کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی ہر روز ہم تھوڑی سی توجہ کے ذریعہ ایک حج اور ایک مکمل عمرے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری خواتین عام طور سے افطار کی تیاری میں اتنی بزی اور مصروف ہو جاتی ہیں کہ عموماً اذان تک وہ فارغ نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم افطار کے سامان کو جلد سے جلد تیار کر کے افطار سے کچھ پہلے فارغ ہو کر دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ کر کے اس وقت خاص طور سے دعا کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات بھی اور خواتین بھی اس کا اہتمام کریں، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے کہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں: الامام العادل، امام، پیشوا، حکمراں جو انصاف اور عدل سے کام لیتا ہو، والصائم حین یفطر، اور روزے دار جب کہ وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھا ہو، افطار کرنے جا رہا ہو، اس وقت بھی اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ودعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی ہے، مظلوم کی بد دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے، اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہم تمام مرد اور خواتین کو اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے، جس طرح مرد حضرات لوگوں کو افطار کرانے کا اہتمام کرتے ہیں، خواتین بھی اپنے طور پر افطار کرانے کا اہتمام کریں۔ کسی خاتون کو دعوت دے کر کے، کسی کے گھر کچھ افطار کا سامان بھیج کر کے، کسی غریب مسکین ضرورت مند تک اس کی ضرورت کی چیزوں کو افطار کی غرض سے افطار کے موقع پر بھیج کر کے افطار کرانے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمارے گھر کی خواتین بھی بہت آسانی کے ساتھ، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ انجام دے سکتی ہیں، اور وہ اس معاملے میں مردوں کے برابر اجر و ثواب کی مستحق بن سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس آدمی نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر۔ لہٰذا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ ساتھ دوسرے کے روزے کا مکمل ثواب ملے، اس کے لیے نہایت آسان فارمولہ ہے کہ وہ دوسروں کے افطار کا انتظام کرے۔ افطار کا معنی یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پر اس کے کھانے اور پیٹ بھرنے کا انتظام کرے۔ اگر چند گھونٹ پانی اور چند دانے کھجور کے ذریعہ بھی کوئی افطار کا انتظام کرتا ہے، تب بھی وہ اس پوری فضیلت کا مستحق قرار پائے گا۔ اسی طرح رمضان اور قرآن میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس لیے جس طرح مرد حضرات کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہماری خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خواتین کو قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کچھ اوقات متعین کر لینا چاہیے، جس میں وہ خاص طور سے تمام قسم کے کاموں سے فارغ ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز سے کچھ پہلے اور نماز کے کچھ بعد تک کچھ صفحات پڑھنے کا اہتمام کر لیں، تو اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو رمضان کے مہینے میں مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری خواتین قرآن کریم کے تعلق سے یہ خاص کام بھی کر سکتی ہیں کہ جب وہ گھر کی مشغولیات میں مصروف ہوں، جب وہ افطار یا سحری وغیرہ کے کاموں میں مصروف ہوں، تو اس وقت وہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کوئی آڈیو وغیرہ لگا کر کے اسے سننے کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ وہ اپنا کام بھی کرتی جائیں اور ساتھ میں قرآن کریم کو سننے کا اہتمام بھی کرتی جائیں، اس طریقے سے دونوں فضیلتیں ان کو بیک وقت حاصل ہو جائیں گی۔ اسی طرح چھٹی بات یہ ہے کہ آخری عشرے میں اور خاص طور سے طاق راتوں میں ہمارے گھر کی خواتین اپنے گھر کی ضروریات سے اپنے آپ کو حد درجہ فارغ کر کے اس رات کی اور اس آخری عشرے کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے تو مسجد میں اعتکاف کریں، اگر اعتکاف ممکن نہیں ہے تو کم سے کم گھروں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بہت فضیلت کی رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا،
شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جایا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اپنی راتوں کو بیدار کرتے تھے، یعنی پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر کے افراد کو خاص طور سے آخری عشرے میں بیدار کر کے انہیں عبادت کی رغبت دلاتے تھے، اور گھر کے افراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس لیے گھر کی خواتین ان اوقات میں شاپنگ کرنے یا دوسرے اور گھریلو کاموں میں مصروف ہونے کے بجائے رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ساتویں بات یہ ہے کہ جس طرح مرد حضرات رمضان کے مہینے میں صدقہ و خیرات کا خصوصی اہتمام کریں، ایسی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ملکیت سے، اور اگر ممکن نہ ہو تو گھر کے کھانے پینے کی چیزوں سے تھوڑا بہت جو بھی ہو سکتا ہے ہر روز صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کریں، رقم کی شکل میں، غلے کی شکل میں، یا تیار شدہ کھانے کی شکل میں، جس طریقے سے بھی غربا مساکین کے لیے صدقے کا یا ان کی مدد کرنے کا اہتمام کرنا ممکن ہے، خواتین کو اس طرف بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخی اور فیاض اور زیادہ خرچ کرنے والے ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے، وہ کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی آدمی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں خصوصاً جب جبرائیل علیہ السلام ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے اس وقت آپ سب سے زیادہ سخی اور فیاض اور داتا اور لوگوں پر خرچ کرنے والے بن جایا کرتے تھے۔ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، اور جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، فیدارس القرآن، چنانچہ قرآن کا دور ہوتا تھا، قرآن پڑھاتے تھے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ، تو ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خرچ کرنے والے، فیاض اور لوگوں کی مدد کرنے والے بن جایا کرتے تھے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مرد اور خواتین دونوں کو اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مرد حضرات اپنے طور پر جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، خواتین کو بھی جیسا میں نے ذکر کیا کہ کچھ غلے میں سے نکال لیا جائے، نہ کسی کو پہنچایا جا سکتا ہو تھوڑا سا نکال کے روزانہ رکھ لیا جائے، 2 4 6 دنوں کے بعد پہنچا دیا جائے، یا بنا ہوا کھانا تیار کر کے کسی کو پہنچا دیا جائے، یا کچھ رقم نکال لیا جائے خرچ میں سے یا اپنی ملکیت میں سے، اور روزانہ کم سے کم جو ممکن ہو سکتا ہے اسے خرچ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی بڑا اہم کام ہے، رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو ادھر ادھر کی چیزوں میں مصروف کرنے کے بجائے اللہ کے ذکر، تلاوت قرآن اور دوسری عبادات کو کرنے اور سننے اور اس میں مدد کرنے میں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے، تاکہ فضولیات سے بچتے ہوئے انسان نہ صرف یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے کا ثواب حاصل کر سکے، بلکہ رمضان کے اور بھی دوسرے خیر و برکت کو حاصل کرنے کا مستحق بن سکے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اگرچہ خواتین کے لیے گھر پہ نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجدوں میں جا سکتی ہیں اور مسجدوں میں پردے کے ساتھ نماز کا اہتمام ہے اور خصوصی طور پر تراویح کا اہتمام ہے، تو عبادت کی غرض سے خواتین کو مسجدوں میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ آنے جانے کی وجہ سے جو عبادت ہو رہی ہے، وہاں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے عبادت ہو رہی ہے، اس کا اجر و ثواب انہیں حاصل ہو سکے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، من صلی مع الامام حتی ینصرف، جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ امام کے ساتھ ہی واپس آتا ہے، امام کے ساتھ پوری نماز ادا کرتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی مرد یا کوئی خاتون امام کے ساتھ عشاء کی نماز میں، تراویح کی نماز میں شامل ہو اور وہ امام کے ساتھ آخر تک شامل رہے، وتر تک شامل رہے اور واپس آ جائے اور پوری رات وہ سوئے آرام کرے، تب بھی آخر تک امام کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پوری رات قیام کا اجر و ثواب اسے عطا کرے گا۔ یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے جسے مرد حضرات کے ساتھ ہماری خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں، اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم جس طرح
بہت سے خیر اور نیکی کے کام کریں۔ وہیں یہ مہینہ ہم سے اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم بہت سے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک انسان اگر روزہ رہتا ہے لیکن روزہ رہنے کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، چغلیاں کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو کسی بھی انداز میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا روزہ اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والجہل، جو آدمی جھوٹی بات بولنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق جینا نہ چھوڑے، جو جہالت کی باتیں بولنا، جہالت کے کام کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کوئی بھوکا پیاسا رہے۔ اس کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ رب العالمین کی نظر میں قطعاً مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان مرد ہوں یا خواتین، وہ روزے کے ایام میں تمام قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے یہاں خواتین میں اس معاملے میں تھوڑی غفلت زیادہ پائی جاتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ڈانٹنا ڈپٹنا، انہیں برا بھلا کہنا، یا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بعض دفعہ بد کلامی کرنا، یا جہالت کرنا، یا غیبت کے کام کرنا، یہ اس طرح کی بہت سی چیزوں میں ہماری خواتین اکثر مصروف پائی جاتی ہیں۔ اگر رمضان کے ایام میں وہ خاص طور سے اس معاملے میں اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے رمضان خیر و برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کو برا بھلا کہے، گالی گلوچ دے یا اس سے مار پیٹ کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے، انی امرؤ صائم، میں روزے دار آدمی ہوں، میں آپ کی بات کا جواب تو دے سکتا ہوں لیکن روزے دار ہونے کی وجہ سے میں آپ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا ہوں، میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں اس لیے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس لیے ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی طرف سے کوئی غلط برتاؤ اور غلط سلوک ہو بھی رہا ہے تب بھی اس کا جواب دینے کے بجائے، ریئیکشن کے بجائے، ہمیں یہ کہہ کر کے خاموش ہو جانا چاہیے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور روزے کی حالت میں جھوٹ بول کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے، گالی گلوچ کر کے، غیبت چغلی کر کے اپنے روزے کے ثواب کو گھٹانا نہیں چاہتی ہوں۔ ایسا کہہ کر کے عورت دامن بچا سکتی ہے اور وہ گناہ سے محفوظ رہ کر کے رمضان کے مہینے کے خیر اور برکت کو سمیٹ سکتی ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا خصوصی طور پر اہتمام کرے۔ یہ 10 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو مرد و خواتین دونوں کے لیے کامن ہیں، دونوں کو رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں چند اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو خاص طور سے عورتوں خواتین سے متعلق ایک مشورے کے طور پر ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے، دیکھیے رمضان کے مہینے میں ہم سب جانتے ہیں ہمارے گھر کی خواتین کی ذمہ داریاں، ان کے کام، ان کی مشغولیات کئی گنا زیادہ بڑھ جایا کرتی ہیں، کئی قسم کی مشغولیات ان کی بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جاگنا، سب سے آخر میں سونا، پورے گھر والوں کے لیے سحری کا، افطار کا، کھانے کا اہتمام کرنا، اور گھر کے وہ دوسرے ضروری کام جو سال بھر ان کو کرنے ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو خواتین کو رمضان کے مہینے میں گھر کے کاموں میں بہت زیادہ وقت اور محنت صرف کرنی پڑتی ہے۔ اگر خواتین ان کاموں کو کرنے سے پہلے خیر کی، نیکی کی نیت کر لیں تو صرف یہ نیت ہی ان کی تمام مشغولیت کو عبادت میں تبدیل کر دے گی۔ ظاہر سی بات ہے گھر کے خاتون کام سے بالکل فری ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک ایسا طریقہ ہے کہ وہ سارے کاموں میں مصروف رہنے کے باوجود اللہ کی نظر میں عبادت گزار تصور کی جائے گی، اور وہ ہے نیت کر لینا۔ یعنی اگر صبح اٹھ کے سحری تیار کرنی ہے، نیت یہ رکھی جائے کہ ہم اپنے گھر کے افراد کے روزے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے ہم یہ سحری تیار کر رہے ہیں۔ بچوں کو، شوہر کو جگایا جا رہا ہے، اس میں بھی نیت رکھی جائے کہ دین میں خیر کے کام میں مدد کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا جو بھی گھریلو کام کیے جا رہے ہیں اس میں خیر کی، ثواب کی، نیکی کی نیت کر لی جائے تو صرف اس نیکی کی نیت کر لینے کی وجہ سے یہ گھر کے تمام کام عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث انما الاعمال بالنیات، تمام قسم کے اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ اس لیے اگر اپنے کاموں کے پیچھے نیتی پیدا کر لی جائے تو ہمارے یہ روزمرہ کے کام عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے، عبادت شمار کر لیے جائیں گے۔
یہ خواتین کے لیے نہایت بہترین اور آسان نسخہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے کام جس انداز میں جس شیڈول سے کر رہی ہیں کرتی رہیں، صرف آپ کو ایک نیت کر لینی ہے، اس نیت کی وجہ سے آپ مستقل اجر و ثواب کے مستحق قرار پائیں گی۔ اسی طرح نیت سے متعلق ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے مرد اور خواتین دونوں اچھے کاموں کو انجام دینے کی ایک شیڈول اور ترتیب بنا لیں کہ ہم کو اس ترتیب کے مطابق رمضان میں خیر اور نیکی کے کام انجام دینے ہیں۔ پہلے سے ایک شیڈول بنا لیں، اس کے مطابق نیت اور ارادہ کر لیں۔ اب اگر خدا نخواستہ رمضان کے مہینے میں وہ ترتیب قائم نہ رہ سکے، کسی مصروفیت، کسی پریشانی، کسی عذر کی وجہ سے ہم اس کے مطابق رمضان نہ گزار سکیں، تب بھی رمضان سے پہلے جو شیڈول ہے ترتیب ہم نے بنائی ہے، رمضان سے پہلے جو ارادہ ہم نے کیا ہے، اس ارادے کا اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ نہ کرنے کے باوجود اس ارادے کی وجہ سے مکمل ایک نیکی کے مستحق بن جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ نیت کرتا ہے کہ ہم ہر رات سحر کے وقت اٹھ کر کے 4 رکعت پڑھنے کا اہتمام کر لیں گے، اس نے اپنے شیڈول میں اس بات کو لکھ لیا ہے۔ کسی دن اتفاق سے وہ بیمار ہو گیا، کسی دن سفر پہ ہو گیا، کسی دن آنکھ لگ گئی اور وہ اس 4 رکعت نماز کو ادا نہ کر سکا، تب بھی وہ اپنی نیت اور اپنے ارادے کی بنیاد پر روزانہ 4 رکعت نماز پڑھنے کے ثواب کا مستحق بنتا رہے گا۔ صرف اس کو ترتیب بنا کر کے نیت کر لینی ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کر لے گیا تو کم سے کم 10 گنا نیکی، نہیں عمل کر سکا تو کم سے کم 1 نیکی۔ ایسے ہی جب ہم شیڈول بنائیں تو اس بات کا بھی ارادہ کریں، اس بات کا بھی اس میں ذکر کریں کہ ہم یہ فلاں گناہ جو عام دنوں میں کرتے چلے آ رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو ہم نے گناہوں سے بچنے کی نیت کی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم 1 نیکی کے مستحق بن جائیں گے۔ عمل کچھ نہیں کر رہے ہیں، صرف گناہوں سے رکنے کا ارادہ کر لیا ہے، 1 نیکی کے مستحق بن جائیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا اذا ہم عبدی بحسنہ، جب میرا بندہ کسی نیکی کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے، ولم یعملھا، اور کسی وجہ سے اسے نہیں کر پاتا ہے، تو فرماتا ہے فاکتبوہ حسنہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں 1 نیکی لکھ دو۔ صرف اس وجہ سے کہ اس نے ارادہ تو کیا تھا، اس ارادے کی وجہ سے 1 نیکی لکھ دو۔ حسنۃ کاملہ، مکمل 1 نیکی اس کے کھاتے میں لکھ دو۔ فإن عملھا، اگر وہ کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاکتبوہ 10، کم سے کم 10 گنا ثواب اس کے کھاتے میں، اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔ وإن ہم بسیئۃ، اور اگر کوئی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس برائی پر عمل نہیں کر پاتا ہے، فاکتبوہ حسنہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے بھی 1 نیکی لکھ دو۔ برائی کا ارادہ کیا تھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، اس پر بھی 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ فإن عملھا، اور اگر برائی اس نے کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاکتبوہ سیئۃ واحدۃ، اب اس کے لیے صرف 1 ہی گناہ لکھنا، نیکی کی طرح سے 10 گناہ مت لکھنا، گناہ صرف 1 لکھنا، لیکن نیکی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم سے کم 10 نیکیاں لکھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان صرف اپنے ارادے اور اپنی نیت کی بنیاد پر بہت سے کاموں کو نہ کر پانے کے باوجود، بہت سے گناہوں سے نہ بچ پانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ہاں 1 مکمل نیکی کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس لیے شیڈول اور ترتیب اور نظام بنائیں اور اس کے مطابق ہم نیت کریں، نیت کی وجہ سے ہم اجر و ثواب کے مستحق قرار پاتے جائیں گے۔ دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین، خاص طور سے مرد حضرات کے لیے بھی یہ مشورہ ہے اور خواتین کے لیے خصوصی طور پر، کہ وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ جس قدر پہلے سے تیاری کرنی ممکن ہے وہ ساری تیاریاں پہلے کر کے رکھ لیں، چاہے وہ لباس سے متعلق ہو، یا کہیں آنے جانے سے متعلق ہو، یا کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق ہو۔ جن چیزوں کی تیاری رمضان سے پہلے کرنی ممکن ہے وہ ساری تیاریاں پہلے کر کے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کر لیں، تاکہ رمضان کے مہینے میں مارکیٹنگ میں یا لباس کی وجہ سے یا کھانے پینے کی وجہ سے مصروف ہو کر کے اللہ کی عبادت سے غفلت نہ پیدا ہونے پائے۔
اس معاملے میں میں مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ خواتین کی بھرپور تعاون کرتے ہوئے بیٹھ کر کے ایک شیڈول، ایک نظام بنائیں کہ رمضان میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کن کن چیزوں کی ہم کو تیاری کرنی ہے، اور رمضان سے پہلے ہی ان تمام قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا مشورہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی خواتین عموماً کام کی زیادتی کی وجہ سے اور فیملی بڑی ہونے کی وجہ سے اس قدر مصروف اور اس قدر تھکان کی شکار ہو جاتی ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے قیام اللیل کرنا یا اس کے بعد دوسرے اور نیکی کے کام کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے اگر عمر دراز خواتین ہیں یا وہ خواتین جن کو کچھ بیماریاں وغیرہ لاحق ہیں، ان کے لیے یہ بہت دشواری کا سبب بن جاتا ہے کہ گھر کے تمام قسم کے کاموں کو کرنے کے بعد میں پھر وہ عبادت کے لیے کچھ وقت نکال سکیں۔ ایسے موقع پر انہیں ٹیم ورک کی صلاحیت کو سامنے لانا چاہیے۔ ٹیم ورک کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی ساری ذمہ داریوں کو اپنے سر پہ اٹھانے کے بجائے اپنے شوہر کے ذریعہ یا اپنے بچوں کے ذریعہ گھر کے مختلف کاموں کو تقسیم کر کے کام کو ہلکا اور مختصر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ تھک کر کے اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے۔ بہت سے ایسے کام ہیں، ہم افطار کی تیاری میں اپنے بچوں سے مدد لے سکتے ہیں، سحری کی تیاری میں بچوں سے مدد لے سکتے ہیں، کپڑوں کے دھلنے، پریس کرنے یا اس طرح کے جو گھریلو بہت سے کام ہوتے ہیں ان میں ہم اپنے بچوں سے اور اپنے شوہر سے بہت سی مدد لے سکتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر رکھ کر کے دوڑ بھاگ کرنے اور مصروف ہونے اور تھک جانے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ٹیم ورک کا پلان بنایا جائے اور کاموں کو گھر کے افراد پر مناسب انداز میں تقسیم کر کے کام کو مختصر کر لیا جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خواتین رمضان کے مہینے میں خاص طور سے، عام دنوں میں بھی لیکن رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اپنے زبان کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھایا گیا، میں نے اس میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے پوچھا کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، اس لیے کہ تم لوگ بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، اپنی زبانوں کا بہت زیادہ غلط استعمال کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ دو اتنے بڑے جرم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کاموں کی بنیاد پر فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ عام دنوں میں عام طریقے سے اور رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ان باتوں کا خیال رکھیں، ناشکری کے جذبات نہ پیدا ہونے دیں، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کے شکار نہ ہونے دیں، بلکہ حد درجہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہوئے خیر اور ذکر اور تلاوت و عبادت میں اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی برائی کو روک لیتا ہے تو اس برائی کو روکنے کی وجہ سے بھی اللہ کے یہاں وہ ایک اجر کا مستحق بن جائے گا۔ اگر کوئی خاتون اپنی زبان پر کنٹرول رکھتی ہے، غصہ آتا ہے مگر زبان کی حفاظت کرتی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس سے ہم کو اجر مل جائے، تو یہ خاموش رہنا بھی اس کے کھاتے میں نیکی کی شکل میں درج ہوتا رہے گا۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طرح پانچواں مشورہ یہ ہے کہ ہماری خواتین عموماً گھریلو مسائل کی بنیاد پر آپس میں حسد، کینہ، بغض، نفرت، چغلی، غیبت، ان تمام قسم کی برائیوں میں ملوث ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے 15 شعبان کو اللہ رب العالمین سارے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، اور دونوں روایتوں میں ہے کہ اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت دو لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے، ایک مشرک کی مغفرت نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ شرک میں ملوث ہے، ایک وہ آدمی جو دوسرے سے کینہ، کپٹ، بغض، حسد اور نفرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انذروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو ایسے رہنے دو، ابھی ان کو اسی حالت میں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ لوگ آپس کے اختلافات ختم کر کے آپس میں صلح کر لیں۔ اس لیے گھر کی خواتین جو عموماً ساس سے، سسر سے، نند سے اور دوسرے بہت سے لوگوں سے، گھر کے افراد سے ان کے اکثر معاملات رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا، دلوں کو ایسے ہی میلا اور گندا رکھا گیا، تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، جب سارے لوگوں کی مغفرت کی جا رہی ہوگی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے انذروا ھذین، ان کو ابھی اسی حالت میں رہنے دو، ان کی مغفرت کو ابھی
پینڈنگ میں چھوڑ دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں. اس لیے دلوں کو صاف رکھنا اللہ رب العالمین کے ہاں اجر و ثواب پانے کے لیے، اپنی نیکیوں کے مقبول ہونے کے لیے اور اللہ کی طرف سے مغفرت پانے کے لیے بہت ضروری ہے. خواتین سے گزارش اور انہیں مشورہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ایک خاص کیفیت جو خواتین کے ساتھ پیش آتی ہے وہ ہے ہر مہینے مخصوص دنوں میں ان کا ناپاک ہونا. یہ ایک فطری چیز ہے، اس پر نہ افسوس کیا جا سکتا ہے، نہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دواؤں کے ذریعہ اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک فطری چیز ہے، اس کو اپنی حالت میں باقی رہنا چاہیے. لیکن جب ہمیں معلوم ہے کہ ہر مہینے کچھ دن ایسے ہمارے گزرنے ہیں جن میں ہم نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کچھ دن ایسے ہمارے ہر حال میں گزرنے ہیں. پہلے سے بات جب ہم کو معلوم ہے تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان خالی دنوں کی عبادات کو کور کرنے کے لیے باقی دنوں میں کچھ زیادہ نوافل کا، کچھ زیادہ اذکار کا، کچھ زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ وہ خالی دن بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائیں. دوسری بات، ان خالی دنوں میں اگرچہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم خیر کے بہت سے دوسرے کام کر کے ان دنوں میں بھی نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں. وہ دن بھی خیر سے خالی نہ جانے دیں. اپنے گھر کے لوگوں کی اچھی نیت کے ساتھ خدمت کر کے، ان کے لیے سحری افطار کا انتظام کر کے، تلاوت قرآن کو سن کر کے، اذکار کے ذریعہ، درود شریف کے ذریعہ، لوگوں کی خدمت کے ذریعہ اور مختلف طریقوں سے ان خالی ایام کو بھی خیر اور برکت سے پر کیا جا سکتا ہے. اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں ان تمام باتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ اگر ہم لوگ اس طرح سے ان تمام چیزوں پر توجہ دینے کی کوشش کریں گے تو اول تو اللہ رب العالمین توفیق اور آسانی عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ان تمام کوششوں اور ارادوں کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دوسرے بھی بہت سے خیر کے راستے کھولے گا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خیر و برکت کو حاصل کرنے اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہر روز ایک اعلان کرنے والا آدمی رمضان کے مہینے میں اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار، اے خیر کے طلبگار، اے اجر و ثواب کے امیدوار، آگے آؤ، یہ مہینہ تمہارے لیے خاص طور سے ہے، آؤ خوب زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرو. یا باغی شر اقصر، اے نیکی کے خواہش مند، اے آرزوؤں کے خواہش مند، اے گناہوں میں لت پت انسان، اقصر تو پیچھے ہٹ جا. یہ مہینہ گناہ کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ خیر و برکت اور اجر و ثواب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مختلف قسم کی چیزوں میں، موبائلوں میں، انٹرنیٹ میں، گیم میں، مجلسوں کے گپ شپ میں، یا فضول کے کاموں میں، یا مارکیٹنگ میں، یا یوں ہی تفریح میں اور دوسری چیزوں میں اپنے آپ کو اور اس قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اس خیر کے وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نیکیاں سمیٹنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہی گئی تمام باتوں پر مجھے خود عمل کرنے اور تمام سامعین اور تمام خواتین کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.